वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आज यौम विलादत है ख़ातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, और आपकी खिदमत में कुछ आशार हैं जो मैं पेश करना चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से। आपकी शख्सियत के हवाले से, आपकी सीरत के हवाले से, आपके मर्तबे के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो गुफ्तगू करने का हमें मौका मिला है, और मैं कहती हूँ कि ये हमारे लिए खुशनसीबी का लम्हा होता है, खुशनसीबी के लम्हात होते हैं बल्कि, जिसमें हम अपने इस प्लेटफॉर्म से ये बात कर पाते हैं, ख़ुद भी बहुत कुछ सीख पाते हैं, रिवाइज़ कर पाते हैं अपने जहनों में, और आपके सामने भी पेश करते हैं। लेकिन जिन आशार का मैंने ज़िक्र किया वो कुछ यूँ हैं। राहते जाने सुल्ताने हर दो सरा, नूरे चश्मे जनाब हबीब खुदा, ऐन लख्ते दिले सुरूर अम्बिया, उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजलाए आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। और आपकी शख्सियत पे, आपकी सीरत पे बात करने के लिए, आपकी ज़िंदगी पे बात करने के लिए वो तमाम लोग जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दी, जिन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ जाना पढ़ा, और सब लोगों को वो फॉरवर्ड भी करते हैं, सब लोगों तक पहुंचाते भी हैं, ये ज़िम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की। उनमें से एक मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ ज़किया बतूल नजफ़ी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपको सामने देखकर बहुत खुशी हो रही है। हम पहले बहुत एक प्रोग्राम कर चुके हैं, जी, लेकिन उस वक्त, हाँ, उस वक्त आप ओमान में थी, तो सामने देख के बहुत खुशी हुई, और आज इस मौके पे देख के बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब खुशियों में मिलाता है। हाँ, खुशियों में मिलाता है। और ये मौका भी मेरे ख्याल में किस्मत वालों को मिलता है कि जो इस तरह के टॉपिक्स को उजागर कर सकें या उस पर बात कर सकें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जनाब खातून जन्नत के हवाले से सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप हमें और हमारे नाजरीन को बताएं उनकी ज़िंदगी, उनकी हयात और उनकी सीरत जो कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, परवरदिगार आलम ने कुरान में जिनका ज़िक्र किया है ना, जी, हम उनको याद करके अपनी बका की ज़मानत लेते हैं ना। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 20 जमादी सानी आज का दिन, आपकी विलादत बाकी तमाम ख़वातीन की विलादत से अलग है। क्यों? क्योंकि आप वाहिद हस्ती हैं जिनको रसूल खुदा ने फरमाया कि आप सैयदतुन्निसाइल आलमीन हैं, दो जहानों की औरतों की सरदार हैं। हज़रत मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार, आसिया सलामुल्लाह अलैहा अपने ज़माने की ख़वातीन की सरदार, और जनाब खदीजा भी अपने ही ज़माने की थी। लेकिन आपका जो मर्तबा है वो क़यामत तक के लिए है। तो इस हवाले से जो जनाब फ़ातिमा का मकाम है ना, वो यकसर मुख्तलिफ हो जाता है, पहली चीज़। दूसरा, आपने कहा कुरान, हदीस किस्सा आप जानती हैं? अच्छा, हदीस किस्सा ये कि रसूल खुदा घर तशरीफ़ लाए और आपने जनाब फ़ातिमा से फ़रमाया कि मैं थका हुआ हूँ, और बीबी ने चादर यमानी दी और आप उसमें आराम फरमाने लगे। इतने में इमाम हसन आए, वो भी आपके साथ चादर में आ गए, इमाम हुसैन आए, वो भी चादर में, इमाम अली आए, वो भी चादर में, और फिर जब आपने देखा चारों हैं तो आप भी चादर के अंदर चली गई। और फिर उसके बाद अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की सूरह अहज़ाब में कि अल्लाह का इरादा यह है कि इनको जो चादर के नीचे हैं इन्हें हर नापाकी से दूर रखे और इन्हें पाक कर दे। फिर इस आयत की जो जनाब फ़ातिमा की चादर है उसके नीचे जो लोग हैं, इस आयत की तफसीर में सब, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, बड़ी ही मोतबर और मुस्तनद रिवायत है कि हज़रत जिब्रील ने पूछा कि ये चादर के नीचे कौन है? 5 हस्तियाँ हैं ना, और सारी ऐसी हैं कि एक से एक बढ़कर। तो अल्लाह ने जिब्रील को जवाब ये दिया कि ये सब फ़ातिमा हैं, हुम फ़ातिमा, एक उन्वान। अगर अल्लाह ने 5 हस्तियों में से कोई पसंद किया है तो वो 4 मर्दों के लिए एक औरत का। सुभान अल्लाह। हम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, इस चादर के नीचे फ़ातिमा हैं। हम कहते हैं जमा के सीगे को, एक को नहीं कहते। तो ये 5 फ़ातिमा हैं, और इनमें से एक फ़ातिमा के बाबा हैं, एक उनके शौहर हैं, और 2 उनके बेटे हैं। तो कुरान में सेंट्रल पॉइंट तो वही है ना, सबकी जिंदगियों का मेन सेंट्रल पॉइंट, जो हम वैसे भी ख़वातीन के लिए आजकल आज के दौर में भी, जो एक खातून है अगर वो किसी की बेटी है, माँ है, बीवी है, तो वही होती है ना सेंटर। तो इस चादर के नीचे नहीं, देखिए हमारे यहाँ उल्टा चलता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं मर्द का नाम ले लो, जी, प्रोटेक्शन मिलेगी ना। जी, अल्लाह ने औरत के नाम से मर्दों को ये इस जाविये पहचानवाया से बिल्कुल बिल्कुल।
آج بھی مسلمان اتنا ترقی نہیں کر سکا کہ ایک عورت کو مرد اپنا عنوان بنائے. ہاں عنوان کی نہیں، ویسے میں ایک حیثیت کی بات کر رہی تھی جس سے گھر چلتا ہے، جس سے ساری چیزیں چلتی ہیں. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے، عنوان ہو، نام ہو، وہ پہلے مرد کا ہی آتا ہے. تو اس لحاظ سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقام یکسر مختلف ہے. اور قرآن میں خداوند کریم نے ایک جہاں پر آپ کو ایسا مقام دیا جس کو آپ تلاش کریں تو آپ کو تاریخ انسانیت میں نہیں ملتا. مشہور ہے عاص بن وائل نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ بے نام و نشان رہ جائیں گے کیونکہ صاحب اولاد نہیں تھے، جسے کہتے ہیں ابتر. ہاں تو آپ نے اللہ سے مانگا اپنے لیے نام نشان بقا، نہ کہ آپ ہمیشہ رہیں اور کوئی وہ نام نہ مٹا سکے. تو اللہ نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر دیں گے، آپ عبادتیں بڑھا دیجئے، قربانی کیجئے. اور جس نے ابتر کہا تھا وہ خود ابتر ہو جائے گا. اور اللہ نے نبی خدا کی نسل کو زندہ رکھا بیٹی سے، جیسے جناب زکریا کو اللہ نے، یا حضرت عیسیٰ کی پہچان جناب مریم ہے نا. تو یہ جناب فاطمہ کا مقام ایسا ہے، سوچیں نا، میں تو اکثر اس بات پر آ کے ہم ٹھہر جاتے ہیں، یا میں ٹھہر جاتی ہوں کہ انسانی تاریخ کا روز اول سے لے کر آخر تک سب سے زیادہ مضبوط ترین ہستی رسول خدا کی ہے نا. آپ سے زیادہ تو کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، اور اللہ نے اس ہستی کے لیے کہہ دیا کہ آپ کی بقا فاطمہ ہے نا، ان کی اولاد، ان کی نسل ہے. تو اس حوالے سے قرآن کی یہ 2 آیات ایسی ہیں تو اور بھی بہت ساری، کہ جس میں آپ کا مقام اس جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں کوئی دوسرا بندہ بشر نہیں ہے. اچھا، لیکن اس میں ایک بات ہے، جس طرح آپ کی یہ سوچ آئی، ظاہر ہے ان کا مقام تو کچھ اور ہے، لیکن ہمارے یہاں آج کتنا زیادہ یہ بیٹے بیٹی کا جو ایک ڈسکرمنیشن ہے، اور پھر خاندان کا چلنا بیٹے سے ہی ہم نے منسوب کر دیا ہے، جبکہ بیٹی کے ساتھ بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ تو انہوں نے کر دکھایا. بالکل بالکل. اور اس وقت کر دکھایا جب بیٹی ننگ و عار تھی. بالکل بالکل. تو یہی اسلام یہی ہے نا. اسلام نے جو انقلاب یا جو لوگوں کو شعور دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اللہ نے رسول خدا کو اولاد نہ کثیر دی نہ اکثر دی، ایک دی کوثر دی نا. کوثر یعنی خیر بھر دینا، برکت بہت ساری. تو ہم جو آج کل دیکھ رہے تھے وہ مٹیریلسٹک ہمارے معیارات ہیں نا، اور اللہ نے جو معیار رکھا ہے وہ اس نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو اللہ کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے اس میں پھر جو کوانٹٹی ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتی، پھر وہ تھوڑے کے اندر خیر و برکت کو بھر دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی جناب فاطمہ کا اختصاص ہے، اور جو اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے آج سب کے سامنے ہے کہ آل رسول جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے تو آپ کی ہی نسل سے، اور اللہ نے یہ معجزہ زندہ رکھا ہے. اور میں ایک بات بتاؤں، ہم جو اس کلچر میں رہنے والے، ہم پریکٹیکلی ہندو ہیں، مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے، کیونکہ ہم یہ بڑی سخت بات ہے. لیکن یہ بات وہ کہتے ہیں نا، بات ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. جب ہم اسلام کہتے ہیں نا جی تو پھر اس میں روشن خیالی ہے. ایگزیکٹلی اس میں روشن خیالی ہے، اور وہ بھی صرف لفظی طور پہ کہنی دی گئی کہ جی کتابوں میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ کر کے دکھایا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، اس میں انہوں نے وہ کر کے دکھا دیا، سب کچھ کر دیا. ہم سے آج تک نہ ہوا، ہم سے 1400 سال گزر میں گئے. ابھی یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ جب یہ بات کہہ رہی ہیں، اسی لمحے آج بھی آپ چاہے کسی بھی افلوئنٹ بیک گراؤنڈ کے بندے کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کی نسل چل رہی ہے بیٹے سے ہی، اور ہر چیز کا دار و مدار ہے بیٹا ہی. بالکل ہمارے گھروں میں، جبکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ بیٹے کوئی خراب ہے یا ہم ان کو نگیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ڈسکریمنیشن کی یہاں بات ہو رہی ہے. ابھی تک ہم نے اس طرح سے اسلام کو نا اپنی عملی زندگی میں اتارا نہیں ہے، یا اتار نہیں سک رہے. ہاں، تو یہ چیزیں، یہ اسی لیے شاید یہ دن منائے جاتے ہیں یا منائے جانے چاہیے کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ ان کی سیرت سے سمجھیں، سیکھیں بھی، اور اسے اپنائیں بھی اپنی زندگی میں. جب ہم حضرت فاطمہ الزہرا کی حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ تو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا، اور بھی ہمیں بتائیے گا ان کے حوالے سے کچھ مخصوص ایسے قصے ہیں یا آپ کہہ لیجئے واقعات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور لوگوں نے سنے یا اپنی کتابوں میں پڑھے ہوں گے. کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آئے جہاں سے باپ بیٹی کا رشتہ، یا جس طرح ظاہر ہے ان پر تو تمام عالم کی ذمہ داری تھی، میں کہوں گی، وہ چیز اور عیاں ہو سکے؟ دیکھیے، جو چیز میرے نزدیک ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ ہے
رسول خدا کا لیڈرشپ کو شیئر کرنا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اور یہ باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ سنت ہے جو آپ نے ہمیں سکھائی ہے. آپ جب مکے میں ہیں تو آپ کے اوپر اوجڑی جو ڈالی بیٹی آئی. آپ مکے میں ہیں یا مدینے میں ہیں، سارا معاشرہ یہ دیکھتا ہے کہ خاتم النبیین کسی کے آنے پر نہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، نہ اس کے لیے اپنی باہیں پھیلاتے ہیں، اور نہ ہی اسے اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں سوائے آپ کی اس بیٹی کے. تو یہ لیڈرشپ کو شیئر کیا جا رہا ہے. شیب ابی طالب ہے، سب سے زیادہ مشکلات ہیں اور سوشل بائیکاٹ ہے، اس میں آپ کے ساتھ دیتی ہیں جناب فاطمہ. اور آپ کی اور جناب خدیجہ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں شریک ہیں، کنٹریبیوشن ایکولی ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی. اور پھر اس کے بعد ہجرت، جب آپ مکے سے مدینہ آ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک انڈیپینڈنس ملتی ہے، جہاں پر آپ اسلام کو معاشرے کے اندر، بازار میں، مسجد میں، گھروں میں امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اور وہاں پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے نا، وہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے رسول خدا نے جتنے بھی غزوات ہیں سب میں جناب فاطمہ ساتھ ہیں. آج بھی اگر آپ مکہ مدینہ جائیں، اللہ آپ کو زیارات نصیب کرے، آپ جائیں تو آپ کو جناب فاطمہ کا جو مصلی ہے، نماز جہاں پڑھتی تھی، وہ آج بھی نظر آئے گا. اور وہ جو بطل کہتے ہیں جنگ کی جگہ، اس سے دور نہیں ہے. یعنی ہم آج سوچتے ہیں کہ مشکل ہے جہاں خون خرابہ ہو رہا، وہاں خواتین، وہاں کسی خاتون کی نماز کی جگہ ہو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی میں یہاں بیٹھی ہوں، کوئی 15 قدم کے آگے پر شروع ہو جاتی ہے بطل، جو بیٹل کی اپنی جگہ ہے نا وہ. تو ادھر سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس حد تک. پھر امام علی کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ اپنی جو آپ کی انوالومنٹ ہے وہ صرف رسول خدا تک نہیں رہتی بلکہ آپ کے شوہر کے ساتھ بھی. اس بات کو اگر آپ کی اجازت ہو ہم کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارے ساتھ ذکیہ بطول نجفی صاحبہ موجود ہیں اور یوم ولادت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. یہ بات تو روزانہ ہی ہونی چاہیے اور گھروں میں ہوتی بھی ہوگی یقیناً. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہی ہم بات نہیں کرتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسے عالم فاضل لوگ جب زیادہ ظاہر ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت کچھ سوچتے ہیں، اور وہ ایک سوچ یا ایک بات جو سب نے شاید کتابوں میں پڑھ رکھی ہوتی ہے یا کسی ممبر سے آپ کے کانوں میں لگی ہوتی ہے، لیکن اس کے مختلف پیراہے نکل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو جب گفتگو میں وہ پیراہے بھی سامنے آ جاتے ہیں، وہ منازلیں بھی سامنے آ جاتی ہیں اور الگ طریقے سے ہم ظاہر چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو آپ ہمیں بتا رہی تھیں حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے، جب حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا اور اس کے بعد کی زندگی کے حوالے سے. جی بالکل. میں جو لیڈرشپ رسول خدا نے اور بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ کے ساتھ شیئر کی، جس میں بہت دلچسپ حصہ جو کم بیان ہوتا ہے وہ جناب فاطمہ کا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ مکے کی تھی نا، رسول خدا مکے کے تھے، یہ سب آئے تھے مدینہ. جی. اور مکہ ایک آپ یوں کہیں کہ ٹریڈز کا ہب تھا اور مدینہ والے کسان تھے. تو جب یہ مکے والے آئے ہیں مدینے، یعنی جو مہاجرین ہیں، وہ اپنے ساتھ جو اپنا ایکسپوجر ہے وہ بھی لے کر آئے ہیں اور اس کو مدینے میں انٹروڈیوس کروایا ہے. اور رسول خدا نے جو وہاں کی اقتصادی صورتحال تھی اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے خواتین کو ایکولی ایکٹیو کیا، جس میں ملتا ہے کہ کپڑا سازی جو جناب فاطمہ جانتی تھی، آپ نے مدینے کی خواتین کو سکھایا. دھاگا سازی، اچھا، آپ نے اس کی تعلیم دی. پھر خوشبو بنانا، عطر جو ہوتا ہے وہ بنانا اس کو. اور پھر چٹائی کو آپ کہیں کہ وہ جو انٹرپرینیورشپ ہے وہ خواتین گھر میں بناتی ہیں. اسمال اسکیل انڈسٹری جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں ہی ہے، تو وہ سب کی تربیت دی اس کی. اور پھر جو پڑھنا لکھنا سکھانا، اکیڈیمکس جو ہیں اس کو. اور پھر ملتا ہے روایات میں کہ آپ بہت اچھی معالج تھیں، طب جانتی تھیں. تو جو پہلا میڈیکل کیمپ مدینے میں لگا اس میں جناب فاطمہ نے نہ صرف اس کو لیڈ کیا، اس میں آپ نے والنٹیئر بھی کیا، آپ نے اپنی خدمات کو بھی پیش کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی شخصیت ان کے اندر نہیں، آپ نے خدیجہ کی بیٹی بھی بن کے دکھایا.
ہاں وہ عکس بھی کہ اگر آپ بزنس ویمن اور اگر اکنامیکل اپلفٹ ہاں تو اس کے لیے بھی آپ جانتی ہیں کہ کس طرح معاشرے کو اوپر لے کر آنا ہے، ان کو کس طرح خواتین کی کنٹریبیوشن بہتر کرنی ہے. اور پھر میں نے جیسے کہا جنگوں میں کس طرح سے نرسنگ کی جاتی ہے، زخموں کو پٹی لگانا، اور یہ وہ صرف جنگوں میں نہیں، یہاں میڈیکل کیمپ میں بھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس حد تک. اور پھر جو آپ کے خطبات ہیں، جو آپ کی نصیحتیں ہیں. ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ سوچیں نا، ہم جب جناب فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم انہیں نا ایک کالی سی پھٹی ہوئی چادر میں لپیٹ کے گھر کے اندر بٹھا کے اسے تالا لگا دیتے ہیں کہ آپ باہر نہ آئیں، بہت بڑی ہستی ہیں. جبکہ روایات کیا ہیں، رسول خدا مسجد میں ہیں اور آپ سوال کرتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. سارے اصحاب وہاں موجود ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور آپ آج کی زبان میں کہوں کہ مردوں کے درمیان بیٹھ کے فرماتے میری بیٹی فاطمہ سے پوچھو، وہ سب سے بہتر جانتی ہیں. سبحان اللہ کہ وہ جانتے ہیں نبی خدا کہ جب ایک شعور دینا ہے، آگہی دینی ہے، تو ایک خاتون کے پاس جو پورے معاشرے سے زیادہ علم موجود ہے اس کا برملا اظہار کیا. اور سب کو. اور پھر جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے. obvious سی بات ہے، یہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں ایسی والی دیکھنے کی بات نہیں ہے، دوسری نظر کی بات. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر بزم صحابہ میں جناب فاطمۃ الزہرا کے علم کا جو مقام ہے وہ رسول خدا نے وہ بھی دیا ہے. تو لیڈرشپ ہر جگہ ہے، جس کو آپ لوگوں کے سامنے بار بار بیان کر رہے ہیں، اور جناب فاطمۃ الزہرا کھڑی بھی نظر آتی ہیں. اور یہ آپ کی باتوں سے مجھے بہت خوشی بھی محسوس ہوئی کیونکہ اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ مدینہ گئیں اور ان کے اندر یہ انٹرپرینیورشپ تھی، ٹیلنٹ تھا، مختلف چیزوں کو جانتی تھیں، ڈیسیشن میکر تھیں. پھر کیا کیا چیزیں ساتھ میں آپ نے جس طرح آرٹ ورک کا بتایا، پھر طب کا بتایا. انفارچونیٹلی اس پہ بات ہی نہیں ہوتی، ہم یہ بتاتے ہی نہیں. ہم یہی کہتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، ظاہر ہے ہم اب عبادات کی بات کرتے ہیں، ہم گھریلو نظام کیسے چلایا گیا اس کی بات کرتے ہیں، رشتوں کی بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے لے کر چلیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کی یہ تمام چیزیں جو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ تھیں اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ اس وقت کہتے ہیں عورت جو ہے نا سوشلی ایکٹیو ہو چکی ہے. کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے جو عورت کے لیے نہ ہو نا. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا، آج سے 70-80 سال پہلے یہ چیز اتنی زیادہ کامن نہیں ہوگی تھی، لیکن اتنی کامن نہیں تھی. تو پھر ہمیں بھی ان کی ذات کے اندر، ان کی سیرت کے اندر ان چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے نا. میں اور آپ چاہ کر مسلمان ہیں نا، ہم نے اندھے ہو کر تو اسلام تو ہم نے یہ جو سوچ رکھا ہے کہ نہیں جی صرف آپ اندر ہی رہیں گے اور آپ شاید مناسب نہیں ہے آپ کے لیے باہر نکلنا یا کام کرنا، تو یہ تعلیمات تو اس کے برعکس بھی نظر آتی ہیں. ایگزیکٹلی کہ مقصدیت میں خاتون کو رسول اللہ نے شراکت دی ہے، لیڈرشپ میں شریک کیا ہے. جناب خدیجہ کو بھی آپ اسلام چھوڑیں نا، حوا کے بغیر آدم آئے، مریم کے بغیر عیسیٰ ہیں. جی حضرت موسیٰ کو فرعون کے قصر میں بچانے کے لیے اللہ نے آسیہ اور ام کلثوم کو بھیجا. عورتوں نے، خواتین نے. اللہ نے کعبہ آباد کرنا تھا تو حضرت ابراہیم سے کہا ہاجرہ کو چھوڑ کے آؤ. بالکل اسماعیل تو محتاج تھے نا اپنی والدہ کے. تو صرف آج کی تو بات نہیں ہے، اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ کہاں ہے خدیجہ اور کہاں ہے جناب خدیجہ کی کوئی مثال، کہ ان جیسی کوئی ہو نہیں سکتی. آج اگر کوئی مرد ایسی بات کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رن مرید. جبکہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ ضروری ہے، تبھی تو وہ خاندان پھلتا پھولتا ہے. جو آج ہم بات کرتے ہیں امپاورمنٹ کی، میرے خیال میں وہ امپاورمنٹ گھر سے ملتی ہے جو تعریف اور اپریسیشن اور اس طرح کی امپاورمنٹ کے تھرو ملتی ہے. اور دیکھیں نصرت، ہمارا معیار جو ہے نا وہ اسلام ہے. ہاں بے شک. ہمیں نہیں دیکھنا کہ ہمارا کلچر کیا، ہم کلچر کی مار کھاتے ہیں نا بار بار. جو آپ نے شروع میں جملہ کہا وہ بالکل صحیح ہے نا، کیونکہ ہم نے کلچر کو ہی اپنایا ہوا ہے اور ایسے دل سے اپنایا ہوا ہے کہ مذہب جو ہے نا وہ بیک سیٹ پہ انفارچونیٹلی. ایگزیکٹلی. تو ہمیں بار بار اپنا معیار چیک کرنا ہے کہ کیا ہمیں یہ اسلام میں ملتا ہے. اگر ملتا ہے تو پھر اللہ بہترین اس چیز کو دیکھنے والا ہے. پھر ہم کلچر کے ماروں کچھ کبھی بھی نہیں جواب دے سکتے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جتنی ہماری نالج اور انفارمیشن ہے کہ جب بھی کوئی غزوہ ہوتا تھا خواتین بھی وہاں پر اپنی سروسز دے رہی ہوتی تھیں، زخمیوں
کو دیکھنا ہے یا پانی پلانا ہے، تو ایسے جنگ کے میدان میں بھی خواتین پیچھے نہیں رکی ہیں۔ بالکل، جنگ احد میں جناب ام کعب نام ہے، آپ جانتی ہیں جنگ احد میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، مس کمیونیکیشن ہوئی اور مسلمانوں جو کہا گیا وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ گئے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان نکل رہے تھے غزوے سے دور جا رہے تھے، تو جناب ام کعب تھی جو بلا رہی تھیں، ہاتھ میں نیزہ لے کر، اور کہہ رہی تھی کہ نبی کو اس طرح تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ تو ہمارے پاس تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، مرد بھاگ کے جا رہا ہے اور خاتون بلا رہی ہے میدان میں۔ آپ سوچیں کہ یہ چیز نبی نے منع تو نہیں کیا، اپریشیٹ کیا، انہیں جنت کی بشارت دی، اپنی شفاعت کی بشارت دی، اور فرمایا کہ میں تمہیں حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ تو اس ایک جذبے کو لے کر یہ تو نہیں کہا کہ یہ تم عورت ہو، تم میدان جنگ میں کیا کری ہو، جاؤ خیمے میں، ہم مرنے دو میں، ہم دیکھ لیں گے۔ اور یہ بھی جہاں آپ کی باتوں میں یہ بہت ضروری ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ ضرور ہمارے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت سی کلاسز ہیں اور زیادہ تر حصہ ان لوگوں کا ہے جن میں ریسورسز کی بھی کمی ہے، بہت سے مسائل ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان مسائل میں جو سب سے زیادہ جس کا حق مارا جاتا ہے نا، وہ گھر کی بچی ہے۔ اور جب اس کی تعلیم کی بات ہوتی ہے، میں صرف اس پہ اسپیسیفک رہنا چاہتی ہوں کہ تعلیم کو بھی ہمارے یہاں یہ سوچ لیا جاتا ہے، شعور کو بھی ہمارے یہاں یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہم تو آپ کی گفتگو جب آپ فرما رہی ہیں تو اس سے یہی سیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر طرح کا ایکسپوجر بھی دیا ہے اپنی بیٹی کو۔ بالکل دیکھیے ہمارے ہاں جو یہ کلچر ہے نا کہ بیٹے کو زیادہ، وہ اس لیے ہے کہ لڑکی نے تو چلے جانا ہے اور لڑکے نے ہمیں پالنا ہے نا، تو یہ اول تو اپروچ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی ہم 2023 تو ختم 24 میں بیٹھے ہوئے نا، تو اب تو لڑکے بھی رخصت ہو جاتے ہیں، ہاں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں بلکہ، تو اس لیے اب وہ والا فرق اب تو ایٹ لیسٹ نہیں رہا، ہم پیچھے کی تو بات ہی نہ کریں۔ اور جو فائنینسز ہیں ان کو دیکھ کے کہ لڑکا جو ہے وہ گھر چلاتا ہے، جس شہر میں میں اور آپ رہتے ہیں وہاں پر اگر آپ نے جینا ہے نا تو مرد اور عورت دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ بالکل۔ تو ہم اس زمانے سے کم از کم اب نکل آئیں، دنیا داری کے مارے ہی صحیح، کہ جہاں ہم کہیں کہ اپنی بقا کے لیے ہمیں صرف بیٹے کو پڑھانا ہے، اپنی بقا کے لیے اب آپ بیٹی کے بھی محتاج ہو چکے ہیں۔ ہاں اس کو بھی پڑھانا ہے، اور وہ صرف اس دنیا کی نہیں، وہ آخرت کے لیے بھی آپ کے لیے جو سامان مہیا کرے گی وہ تو دونوں نہیں کرنا ہے نا۔ بیٹی زیادہ کرے گی، جنت سے جہنم سے سپر ڈھال جو ہے نا وہ بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے۔ حدیث ہے رسول خدا کی کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی کے ایک بیٹی ہو یا دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں ہو، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو ڈھال بن جائے گی بیٹی۔ تصور کریں، آخرت میں تو مقام ہی اور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کیا یقین ہے کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن میں تو بہت آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ جانا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بنیاد ہے، جو ہماری روٹس ہیں، اس کی اسٹڈی بھی ضروری ہے، اور اس کی اسٹڈی اس طرح سے ضروری ہے، بالکل صرف تراجم نہیں، اس کی تفسیر یا اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو نظریہ ہے، وہ بھی ہم سب میں پنپنا چاہیے، اور اپنے گھروں سے اپنے اندر سے شروع کریں، زندگی میں ضروری ہے۔ سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ ذکیہ صاحبہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے وقت کا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا، ہمیشہ آپ سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔ سو ود دیٹ ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔